मुआज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, RCCA टेलीविज़न की जानिब से आज की इस खुसूसी नशरियात के लिए अरशद नईम ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा आज का ये प्रोग्राम वफाकी दारुल हुकूमत आटवा में रिकॉर्ड हो रहा है और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं हमारे इंतहाई ख़ास मेहमान, पाकिस्तान से पार्लिमानी दौरे पर तशरीफ़ लाए हुए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हमारे डिप्टी पार्लिमानी लीडर, फॉरेन अफेयर्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कमेटी समेत कई और कमेटियों में आप मेंबर हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मीडिया सेल के सरबराह हैं। जी हाँ, आप यकीनन जान गए होंगे, मेरी मुराद भाई हैदर अब्बास रिजवी साहब से है। मैं आपको RCCA टेलीविज़न की जानिब से कनाडा में और आटवा में और अपने इस इंटरव्यू में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि हैदर अब्बास रिजवी साहब ने इंतहाई शदीद मसरूफ़ स्केजुल के बावजूद हमारे लिए आज ये वक्त निकाला है। ज़रूरत इस बात की थी कि बराह रास्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कोई गुफ्तगू आप लोगों तक पेश की जाए। जो कुछ सूरत हाल मुल्क की मौजूदा है उस पर हैदर भाई की बड़ी गिरफ्त है। अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला मैं शुरू करूँगा हैदर भाई आपसे इस सवाल के साथ कि आपने हाल ही में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की नुमाइंदगी की है। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी सिर्फ उतना जानते हैं जो अखबारात या मीडिया के दूसरे ज़राए से उन तक पहुँचा है। आप वहाँ बनफ़्स नफ़ीस शरीक थे। यकीनन जो बातें बताने की नहीं उनसे हटकर जो कुछ गुफ्तगू आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें, क्या माहौल था अंदर का, क्या गुफ्तगू रही, क्या पार्टी से हमने कुछ हासिल किया, या वो एलामिया जिसमें हमने किसी का नाम नहीं लिया, एक आम सी बात जो बाहर आई, आप क्या फरमाएंगे इस सिलसिले में? कुछ हासिल भी हुआ इस सारे सिलसिले से? बहुत शुक्रिया साहब। मैं ये समझता हूँ कि APC जो थी वो एक संग मील थी और ख़ास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल में जबकि पाकिस्तान न सिर्फ शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है बल्कि बैरूनी दबाव जो है जी शदीद तरीन पाकिस्तान के ऊपर था। और एक ऐसी सूरत हाल में जबकि मुख्तलिफ़ आलमी ताकतों की तरफ से और ख़ास तौर पर अमरीका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी दबाव था और उनके मुख्तलिफ़ सेनेटर्स, उनके कांग्रेसमैन, उनके वो तमाम लोग जो उनकी यूँ समझिए कि उनके मिलिट्री, उनकी जो फॉरेन अफेयर्स है उसकी जानिब से जो एक तुंद व तेज़ बयानात का सिलसिला चल निकला था और उसमें पाकिस्तान को उन तमाम इल्ज़ामात का सामना था जो कि एक तवील अरसे से पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे थे और उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक ऐसे नाजुक वक्त में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुनक्किद होना इंतहाई ज़रूरी भी था और वक्त के हवाले से बहुत अहम था। 65 के करीब जमातों ने उसमें हिस्सा लिया माशाअल्लाह। और उसके अलावा जो अस्करी क़यादत है वो भी पूरी मौजूद थी, जिसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल वाई, उसके साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल खयानी, ISI के चीफ जनरल पाशा, उसके अलावा हमारे तमाम अहम वज़रा, ये सब लोग शामिल थे और इन्होंने 8 घंटे की अरकरेज़ी की है। तमाम ही सियासी जमातों ने वॉर ऑन टेरर के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात यह थी कि बावजूद इसके कि 180 दर्जे के ज़ाविये पर होने वाली जमातें भी वहाँ पर मौजूद थीं और पाकिस्तान के लिए बात कर रही थी।
سبحان اللہ. باوجود کہ ان کے جو نقطہ نظر ہیں اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے. اگر ایک انتہائی رائٹ کی جماعت تھی تو ایک انتہائی لیفٹ کی جماعت بھی تھی. اگر ایک انتہائی مذہبی جماعت بھی تھی تو ایک انتہائی سیکولر جماعت بھی تھی. مگر پاکستان کے اوپر پڑنے والے دباؤ کی وجہ سے یہ تمام جماعتیں نہ صرف اکٹھی بیٹھیں بلکہ انہوں نے ایک ایسی ریزولوشن کو پاس کیا جو کہ شاید ڈپلومیٹک زبان میں ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کی توجہ کا مرکز تو نہیں بن سکی مگر عالمی طور پر اس کی جو ریکگنیشن ہے وہ ہوئی. اور خود امریکی میڈیا نے اس بات کو لکھا کہ امریکہ کے تند و تیز بیانات نے سارے پاکستان کو مجتمع کر دیا ہے. واہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ مغربی میڈیا اور خاص طور پر امریکی میڈیا نے ایسا لکھا. اور پھر دوسری کئی اہم باتیں اس ایک اعلامیے میں موجود تھیں جو شاید لوگوں سے صرف نظر ہوئیں اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بہت چٹپٹے قسم کے بیانات اور بلند و بانگ دعوے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ لوگوں نے جو وقت کی نزاکت ہے اس کو سمجھا. تمام سیاسی جماعتوں نے اور عسکری قیادت نے اور ایک ایسی بات کی جو ٹف تھی مگر رف نہیں تھی. واہ واہ واہ. لیکن آپ چونکہ خارجہ امور کمیٹی کے بھی ممبر ہیں اور جو باہر اطلاعات پہنچیں اور کچھ لوگوں نے آتے ہی باہر پریس کانفرنسز کر ڈالیں اور جو بھی واقعات تھے وہ بیان کر دیے. خارجہ امور کے حوالے سے ہم یہاں بات کریں گے کہ اگر کوئی انوالومنٹ ہے پاکستان کا یا ISI کا کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی پڑوسی ملک میں تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے اور ساری توجہ ہمارے اندرونی معاملات اور پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت پر مرکوز کرنی چاہیے؟ دیکھیے سب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ یہ پورا خطہ صحیح جو ہے ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے. رائٹ. اور افغانستان کی جو مجموعی صورتحال ہے اس میں پاکستان کے کنسرنز ہیں کیونکہ جب تک افغانستان پرامن نہیں ہوگا پاکستان کا پرامن ہونا قدرے مشکل بات ہے. بجا فرمایا. کیونکہ جو دہشت گردی اور جس دہشت گردی کی لپیٹ میں آج پاکستان ہے جس آگ نے ہمارا دامن جھلسایا ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک میں لگی تھی یا لگائی گئی تھی. صحیح. اور جب ہوا تیز چلی تو اس کی چنگاریاں اڑ کر ہمارے دامن پر بھی آ گئی. بے شک. اور اسی وجہ سے آج تک پاکستان میں 35,000 سے زیادہ معصوم اور بے گناہ پاکستانی دہشت گردی اور دہشت گردوں کی نظر ہوئے اور 5,000 سے زیادہ ہمارے جو یونیفارمڈ لوگ ہیں چاہے وہ آرمی ہو چاہے وہ رینجرز ہو پیراملٹری فورسز ہوں یا پولیس ہو فرام جوان ٹو جرنیل. واہ. یہ ہمارا نقصان ہوا ہے. صحیح. اور معاشی جو نقصان ہے وہ اس کے علاوہ ہے جو تقریباً 65 ارب ڈالر ہے. تو ایک ایسی صورتحال میں جب کہ باہر کی چنگاریوں نے ہمارے گھر کو آگ کی لپیٹ میں لے آئے ہوں ایسی صورتحال میں ہمارا تمام معاملات سے گریز کرتے ہوئے اور قطع نظر کرتے ہوئے صرف اپنے معاملات پر توجہ مرکوز کرنا قدر مشکل کام ہے. صحیح. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. اور پھر ایک اہم بات یہ بھی ہے ارشد صاحب کہ امریکہ کے علاوہ 47 ممالک کی فوج ہمارے سرہانے کھڑی ہے. جی جی. تو ایک ایسی صورتحال میں پاکستان اس پورے معاملے میں ایک فریق ہے. یقیناً. اور اگر آپ غور کریں تو 3 سطحوں پر پاکستان اس پورے معاملے میں الجھا ہوا ہے. ایک پاکستان افغانستان تعلقات ہیں. صحیح. ایک پاکستان امریکہ تعلقات ہیں اور ایک امریکہ افغانستان پاکستان تعلقات ہیں. بے شک. اور ان تینوں کا تناظر علیحدہ علیحدہ ہے. لہٰذا ہم اس معاملے کے فریق ہیں
ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. ہمارا کنسرن اپنی جگہ پر بالکل درست ہے اور افغانستان کے معاملات جب تک بہتر نہیں ہو سکتے پاکستان میں بہتری آنے کے امکانات اس طرح روشن نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے. شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی تفصیل سے ناظرین آپ نے دیکھا حیدر عباس رضوی بھائی نے سارے معاملات پر روشنی ڈالی ہے. بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ان دنوں سندھ کے سیاسی ماحول میں بالخصوص ذوالفقار مرزا کا نام مجھے لینا پڑے گا مجبوراً بہت زیادہ وہ کنفیوژن کا شکار ہیں. کیا معاملات ہیں؟ کیا ایم کیو ایم کی جانب سے آپ کیا کہیں گے اس سارے سلسلے کو؟ دیکھیے، جو الزامات جناب ذوالفقار مرزا صاحب نے ایم کیو ایم پر لگائے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ الزامات پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں پر لگتے رہے ہیں. صحیح. پاکستان توڑنے کی بات، مجھے بتائیے کہ کیا اس وقت کی نیپ اور آج کی اے این پی یقیناً 1974-75 میں کیا سپریم کورٹ نے نیپ کو کالعدم جماعت قرار نہیں دیا تھا؟ بجائے شاید کیا حیدرآباد سازش کیس میں ان پر غداری کے الزامات نہیں لگے تھے؟ بالکل لگے. کیا خود ذوالفقار مرزا صاحب کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بنگلہ دیش کے تناظر میں اس الزام کی زد پر نہیں رہی ہے؟ کیا مسلم لیگ نواز پر بھارت نوازی کے الزامات نہیں لگے؟ صحیح. کیا حسین نواز صاحب پر یہ الزام نہیں ہے کہ جب میاں نواز شریف کو پرویز مشرف نے قید کیا تو انہوں نے بھارت سے مداخلت کی درخواست کی تھی؟ پاکستان کی کون سی جماعت ایسی ہے جس پر یہ الزامات نہ لگے ہوں؟ ایم کیو ایم کے اوپر کیا 1992 میں جناح پور کا الزام نہیں لگایا گیا؟ صحیح. کیا اس کے بعد بریگیڈیئر امتیاز جو اس پوری صورتحال کا ایک مرکزی کردار تھے، انہوں نے آ کر نیشنل ٹیلی ویژنز کے تقریباً تمام چینلز پر ایم کیو ایم کے بارے میں واشگاف الفاظ میں یہ نہیں کہا کہ ایم کیو ایم کے اوپر یہ الزامات جھوٹے ہیں؟ یقیناً. تو لہٰذا ایک ایسی صورتحال میں کسی کی جانب سے یہ الزام لگتا ہے تو پھر مزے کا خیز ہے. اور اس ضمن میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا، اگر آپ کا ضرور ضرور ضرور. نشریاتی ادارہ مجھے اجازت دے، جو میں نے اس سے پہلے کہیں نہیں. دیکھیے، ایم کیو ایم ابتدائی دنوں میں ان لوگوں نے بنائی ہے جو بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں. واہ. 1857 سے 1947 تک کی 90 برس طویل جنگ آزادی جن لوگوں کے اجداد نے لڑی ہو اور جیتی ہو، واہ. جن لوگوں کے اجداد پاکستان بننے سے 90 برس پہلے سے اپنی اپنی سولیوں کو اور اپنے اپنے پھانسیوں کے پھندوں کو چومتے رہے ہوں کیا اور پیاری جھولتے بات. رہے ہوں، واہ واہ. ایم کیو ایم ان کے اجداد کی جماعت. پھر اس کے بعد پاکستان بننے اور ہجرت کرنے کے عمل میں 20 لاکھ سے زیادہ جانوں کا نذرانہ. بے شک. پھر اس کے بعد 1971 میں جب پاکستان کو بچانے کی بات آئے تو 7 لاکھ شہید پاکستان کی مسلح افواج کی حمایت میں اور پاکستان بچانے کی غرض سے لڑنے والے لوگوں کے والدین کی جماعت. اس کے بعد جو آج بھی پاکستان کے نام پر لاکھوں کی تعداد میں محصورین پاکستان ہے، یقیناً. ان لوگوں کے بچوں کے ہاتھوں بنائی گئی جماعت پر اگر کوئی غداری کے الزامات لگاتا ہے تو میں سوائے کف افسوس ملنے کے اور کیا کر سکتا ہوں. صحیح. آپ نے اپنی گفتگو میں سپریم کورٹ کا ذکر کیا اور یقیناً آج آپ کے علم میں ہے کہ جو سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کراچی کے حالات کے حوالے سے لیا تھا اور اس کی کارروائی وہ کر رہے تھے، آج انہوں نے فیصلہ یا جو بھی ان کی فائنڈنگز تھیں وہ انہوں نے جاری کر دی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ.
یقیناً وہ تفصیلات آپ کے علم میں بھی ہیں، کچھ اس پر آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، کورٹس کے فیصلوں پر کوئی بات کرنا جو ہے میں کوئی بہت زیادہ مناسب نہیں سمجھتا، اور ظاہر ہے کہ کورٹس نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں، اور جو کچھ کورٹس نے کہا ہے اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہے اور اس کے بعد بھی بہت واہ۔ کچھ ہے، اور یقیناً ایک ایسی صورتحال میں جب کراچی کے حالات کو اس درجہ بگاڑ دیا گیا کہ سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا پڑا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ان تمام واقعات سے پہلے سپریم کورٹ از خود نوٹس لیتی، حکومت کچھ صحیح۔ سنجیدگی کا مظاہرہ کر لیتی۔ صحیح۔ آج کل جو پاکستان میں قدرتی آفات کا سلسلہ مسلسل 2 سالوں سے بالخصوص سندھ اور پنجاب بے انتہا متاثر ہیں بارشوں اور سیلاب سے، کشمیر کے زلزلے کے موقع پر پوری دنیا نے دیکھا کہ جہاں آرمی بھی بعد میں پہنچی، وہاں پہلے سے متحدہ کے کارکنان امدادی کارروائیوں میں مصروف پائے گئے، اور انہوں نے 3 ارب کی امداد متحدہ نے وہاں پہنچائی ہے۔ کیا سبب ہے کہ وہ صورتحال ہمیں اس وقت اس موقع پر نظر نہیں آ رہی؟ متحدہ کی طرف سے وہ سرگرمی، وہ جوش و خروش امدادی کارروائیوں میں نظر نہیں آ رہا جو ہم نے اس زلزلے کے موقع پر کشمیر میں دیکھا تھا۔ دیکھیے، کشمیر کا زلزلے کا پرسپیکٹو اور صوبہ سندھ کے سیل آب کا جو ایک سلسلہ ہے، یہ تھوڑے سے اپنی نوعیت میں مختلف ہیں۔ جو کچھ کشمیر اور صوبہ خیبر پختونخوا میں زلزلے کی صورت میں تباہی ہوئی، اس میں بے شمار انسانی جانوں کا نقصان ہوا، صحیح۔ اور فوری طور پر جس بات کی اشد ترین ضرورت تھی وہاں پر، وہ ایک انگریزی کا لفظ ہے ریسکیو، رائٹ۔ پھر اس کے بعد ریلیف، اور پھر ریہیبلیٹیشن۔ صحیح۔ اور ایم کیو ایم آزاد کشمیر میں اور خیبر پختونخوا میں ان تینوں مراحل میں وہاں کی عوام کے ساتھ کھڑی رہی، ریسکیو میں بھی، ریلیف میں بھی، اور ریہیبلیٹیشن میں بھی۔ جو سیلاب کی صورتحال اس وقت سندھ میں ہے، اس میں جو ریسکیو کی ضرورت ہے وہ شاید اتنی انسانی جانوں کو نہیں ہے جتنی صحیح۔ ان کے مال و اسباب کو ہے۔ صحیح۔ تو مال و اسباب جہاں بچانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو سیلاب سے ان علاقوں میں تباہی آئی جہاں پر سندھ کے انتہائی غریب اور پسماندہ لوگ رہتے ہیں، جن کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ غالب نے کہا ہے کہ گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم جسے غارت کرتا، واہ 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 واہ۔ گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم غم جسے جسے غارت غارت کر دے، کرتا، وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے۔ واہ تو مال و اسباب واہ۔ جو صورتحال ہے وہ بھی ان غریبوں کی اور جو پسماندہ اور ذبح حال لوگ ہیں ان کی آپ کے سامنے ہے۔ جہاں تک رہ گئی ان کی کفالت کی بات، تو ایم کیو ایم اس میں کسی سے آج بھی پیچھے نہیں ہے۔ صحیح۔ جو کچھ ممکن ہو پا رہا ہے، چاہے وہ اجناس کی صورت میں ہو، چاہے وہ ادویات کی صورت میں ہو، چاہے وہ ملبوس کی صورت میں ہو، سوائے ایم کیو ایم کے آپ کوئی ایک جماعت کا نام لے دیجئے جو وہاں آپ کو وہاں جھوٹے منہ ہی دکھائی دیتی ہو۔ بجا فرمایا آپ نے، بجا فرمایا آپ نے۔ ناظرین کرام، بات اگر حیدر عباس رضوی بھائی سے ہو رہی ہو اور ہم یہ سوال نہ پوچھیں کہ قائد محترم کا نظریہ حقیقت پسندی اور عملیت پسندی، تو اس حقیقت پسندی اور عملیت پسندی میں کیا راز ہے؟ کیا اس کو کچھ آپ واضح کریں گے ہمارے عام قارئین اور بڑی سامعین آسان کے سی لیے؟ بات ہے اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ مان لیجئے کہ آپ کو بخار ہے، صحیح۔ پہلے تو اس امر کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ آپ کو بخار ہے۔ درست ہے آپ کی بات۔ اگر میں یہ بات مان لوں کہ آپ کو بخار ہے صحیح۔ تو یہ تو میری حقیقت پسندی ہوگی، مگر عملیت پسندی یہ ہے کہ میں نہ صرف یہ کوشش کروں کہ آپ کے مرض کی درست تشخیص ہو، کیونکہ آپ کو بخار موسمی تغیر سے بھی ہو سکتا ہے، واہ۔
آپ کو بخار کسی وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور خاکم بدہن ٹی بی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. بجا فرمایا. تو اس کی درست تشخیص اور اس کے بعد اس کا مکمل علاج، یہ عملیت پسندی ہے. واہ. اگر اس ملک میں پیسے کی کمی ہے تو پہلے تو یہ جاننا کہ یہ پیسے کی کمی ہے کیوں. لوگ قرضے لے کر کھا گئے ہیں، صحیح فرمایا. لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، صحیح. لوگ پاکستان سے پیسہ باہر لے گئے ہیں، درست. پاکستان سے پوری انڈسٹری اٹھ کے کسی اور ملک میں شفٹ ہو گئی ہے. یہ ساری حقیقت پسندی ہے. مگر عملیت پسندی یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس حق حکمرانی ہو تو ہم ان لوگوں کو گرفت میں لیں جو بینکوں سے قرضے معاف کرا کے کہیں چلے گئے، یا پھر وہ تمام لوگ جو بڑی بڑی کرپشنز میں انوالوڈ ہیں، یا وہ تمام لوگ جو پاکستان کا پیسہ باہر لے گئے، یا حالات کو اس قدر بہتر بنائیں کہ وہ کارخانے جو پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں وہ پاکستان واپس آ جائیں. صحیح. یہ عملیت پسندی ہے. آپ نے بہت اچھا جواب دیا. ہمارے ناظرین اس فلسفے کو بخوبی سمجھ پائے ہوں گے. اسی حوالے سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آخر ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں پاکستان کی اب تک کی تمام جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو بھی تحریکیں ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم الحمدللہ یہاں کینیڈا کے بھی اور ذمہ دار موجود ہیں. دنیا بھر میں ایم کیو ایم جتنی متحد اور آرگنائز ایک تنظیم ہے، اسی طرح پاکستان میں مجمع 55 لاکھ کا ہو، 60 لاکھ کا ہو یا 75 لاکھ کا، الحمدللہ الطاف بھائی کے ایک خاموش کہنے سے مجمع پر سکوت طاری ہو جاتا ہے. یونٹ کی سطح سے لے کر اور آپ کی سطح تک اور 90 کی سطح تک الحمدللہ جو آرگنائزڈ سسٹم ہے، کہاں سے یہ آپ لوگوں نے اڈاپٹ کیا؟ کیسے یہ چیز آئی اور کیا امتیازی خصوصیت اور فرق ہے بٹوین ایم کیو ایم اینڈ ادر پارٹیز؟ اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو شاید متنازعہ ہوں اس بات کے جواب میں، مگر مجھے کہہ لینے دیجیے. جی جی بالکل کہیے. کہ پاکستان میں اگر کوئی سیاسی جماعت ہے تو وہ ایم کیو ایم ہے. واہ. باقی گروپ یا گروپس آف انڈیویجولز ہیں. رائٹ. اور گروپس آف انڈیویجولز وہ جو اپنے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کسی ایک جگہ جمع ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لوگوں کو اپنی اپنی جماعتیں بدلتے دیر نہیں لگتی. بجا فرمایا آپ. آج اس جماعت سے اگر میرے کچھ مفادات وابستہ ہیں تو میں اس جماعت کا حصہ ہوں. صحیح. کل کسی اور جماعت کا ہوں گا، پرسوں کسی اور جماعت کا. اور مجھے تانا کوئی اس لیے نہیں دے سکتا کہ میری جو نشست ہے جس سے میں جیت کر آتا ہوں جی وہ میری آبائی نشست ہے. بجا پہلے فرمایا. میرے دادا اس نشست سے حاکم تھے، پھر اس کے بعد میرے والد فرما روا ہوئے، واہ. اور آج میں حکمران ہوں. کیا پیاری بات ہے. اور سبحان کل اللہ. کا بادشاہ میرا بیٹا ہوگا. واہ 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 واہ. تو یہ جو موروثیت ہے سیاست میں، اور یہ موروثیت جس کو کلی اختیار حاصل ہوا اس وڈیرا ازم سے یا جاگیرداری سے جو انگریز کے شاید کتے نہلانے کے بعد اللہ اکبر. ان لوگوں کو حاصل ہوئی. واہ. اور اس جاگیرداری اور سرمایہ داری اور وڈیرانہ نظام سے انہوں نے پاکستان میں پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسیز نہیں بنائی، انہوں نے رجواڑوں کو جنم دیا ہے. کیا پیاری بات ہے. پاکستان بے میں شک. 342 کانسٹیٹوئنسیز نہیں ہیں، 342 ریاستیں ہیں، رجواڑے ہیں، بادشاہتیں ہیں صحیح فرما جو رہے ہیں. اپنے اپنے شہنشاہ یعنی حاکم وقت یعنی وزیر اعظم کو خراج ادا کرتے ہیں اور اوہ. مفادات حاصل کرتے ہیں. صحیح فرما تو رہے ہیں. لہٰذا ایسی صورتحال میں اگر غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے کچھ سرپھرے
ایک جگہ مجتمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کا بہترین ہتھیار جسے تعلیم کہا جاتا ہے سبحان اس اللہ، زیور سے آراستہ ہو کر پاکستان کے سیاسی افق پر نمودار ہوئے ہیں تو وہ ایم کیو ایم ہے. کوئی شک نہیں. اور یہ وہ ایک مشکل جماعت ہے جس کے پیچھے وہ تمام لوگ لگے ہوئے ہیں جو اس اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور پارلیمنٹس کو جو ہے ایک ایلیٹ کلب بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. وہاں پر صحیح فرما رہے ایک ہیں. عام آدمی کا، ایک میڈیوکر کا وہاں پر داخلہ تک پسند نہیں کرتا. صحیح فرمایا آپ نے. جس موروثی سیاست کی آپ نے بات کی، ہم دیکھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی سطح تک اس کو توڑا ہے. یقیناً ایک نیا مزاج بخشا ہے پاکستان میں سیاست کو. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ایم کیو ایم کا اور قائد تحریک محترم جناب الطاف حسین بھائی کا پیغام کراچی اور حیدرآباد اور سکر اور شہری علاقوں سے نکل کر اندرون سندھ اور پھر اس کے بعد پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان وغیرہ الحمدللہ پھیل رہا ہے. لیکن چونکہ شہری علاقوں سے ہٹ کر، بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں سے ہٹ کر جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں یہی موروثیت کی بیماری موجود ہے. کیا آپ لوگوں کو ان علاقوں میں کام کرتے ہوئے دشواری کا سامنا نہیں ہے، مزاحمت نہیں ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، مزاحمت تو ہر سطح پر ہے اور یہاں تک مزاحمت ہے کہ ہمیں مظلوم کو یہ سمجھانے میں مشکل پیش آتی ہے کہ وہ مظلوم ہے. اللہ اکبر. اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس مظلوم کے اندر یہ حوصلہ اور ہمت پیدا کرنی ہے صحیح کہ وہ اپنے ظالم وقت کے خلاف آواز اٹھائے. اور جہاں تک رہ گئی ظالم کی بات، تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرا حاکم ہے پر محکوم نظر آتا ہے. واہ. میرا حاکم ہے پر محکوم پر نظر آتا ہے. محکوم نظر آتا ہے. اتنا ظالم ہے کہ مظلوم نظر. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. کس پیرائے میں آپ نے جو ہے وہ اظہار کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی امکان آپ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم ملکی سطح پر جس انقلاب کی آپ بات کرتے ہیں، قائد تحریک بات کرتے ہیں، ساتھی کارکنان بات کرتے ہیں، کیا ہم وہ انقلاب برپا کر سکیں گے؟ دیکھیے، پاکستان کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے جی. اور وہ راستہ یہ ہے کہ پاکستان میں نظام یکسر تبدیل ہو. اور نظام کی تبدیلی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان سے جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ختم ہو کر لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس سے قیادت پارلیمنٹ تک پہنچے. بجائے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس قیادت ایم کیو ایم سے ہی ہو. صحیح. محکوم طبقہ کسی بھی جماعت کے ذریعے واہ واہ. اگر پارلیمنٹ تک پہنچ رہا ہے صحیح. تو یقین جانیے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین اور ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ قائد اعظم یا کوئی بھی جماعت اگر وہ اپنے کارکنان یا لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگوں کو ٹکٹ دے کر پارلیمنٹ بھیج دیتے ہیں تو ایم کیو ایم کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے. واہ واہ. اور ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں، آج آپ کے پروگرام سے بھی میسج دے دیتے ہیں کہ اگر پنجاب کے علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں اگر یہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے جس بھی ورکر کو ٹکٹ دیں گی، ایم کیو ایم اس علاقے کے اپنے ووٹ ان کی نظر کرے گی. سبحان اللہ. اس سے بڑی فراخ دلی کی بات میرے خیال میں ہو نہیں سکتی اور پاکستان کے لیے یقیناً انتہائی خوش آئند بات ہے. میں نے آپ کا پہلے ہی بہت وقت لے لیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ
गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले कनाडा में मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें? मैं अपने तमाम बैरून मुल्क मुक़ीम भाइयों से और ख़ास तौर पर कनाडा में मुक़ीम दोस्तों से मेरी यही गुजारिश होगी कि वो जहाँ भी रहें सिर्फ़ ये जहन में रखें कि वो उन खुश नसीबों में से हैं जिनके पास एक ऐसा ख़ित्ता अर्ज़ी है जहाँ वो लौट कर भी वापस आ सकते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। इसी नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वापस जाने को कोई जगह नहीं है। अल्लाह अकबर। लिहाजा जहाँ आप वापस जा सकते हो उस जगह की भी कदर करें। वहाँ अगर बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ नहीं हैं तो बुराइयाँ भी ऐसी हैं कि जिनको मिलजुल के ख़त्म किया जा सकता है। दुरुस्त फरमा रहे और हैं। पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में एक बेहतर मुल्क बनकर इंशाअल्लाह दुनिया के नक्शे पर उभर सकता है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल में अपने इदारे RCCA टेलीविज़न और हफ्त रोज़ा नवाए पाकिस्तान की जानिब से ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। इंटरव्यू से कबल अभी जब हमारी आपसे मुलाकात हुई लॉबी में, आप ने देखा कि नवाए पाकिस्तान का ज़मीमा आप मुताल्ला फरमा रहे थे जो हमने 17 सितंबर पर कायद मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की सालगिरह पर खुसूसी ज़मीमा शाया किया, और नक़ीब इनकलाब के नाम से RCCA TV ने एक गुफ्तगू का भी प्रोग्राम नश्र किया। क्या आप कहना चाहेंगे? आपने वो प्रोग्राम भी देखा, ज़मीमा भी देखा। बैरून मुल्क ये पहला ज़मीमा है किसी भी तरफ से जहाँ जहाँ भी MQM ऑर्गेनाइज्ड है पाकिस्तान से बाहर के मॉन्ट्रियल को ये एजाज़ हासिल रहा, और RCCA TV को और नवाए पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल रहा। अच्छा, मैं आपकी इस काविश का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी जानिब से, मोहब्बत है आपकी, अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, अपनी जमात MQM की जानिब से, और अगर इजाज़त दें तो क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की जानिब मोहब्बत से। है आपकी, आपने हमारा मान बढ़ाया। आपने इंतहाई अहम मौके पर MQM के लिए ये खिदमत सर अंजाम दी। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला जो है आपके न सिर्फ रिस्क और रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा, आमीन सुमा। बल्कि उन तमाम लोगों तक जिन तक ये पैगाम परस्ती नहीं पहुँचा, जिस ज़राए से आप उसको पहुँचा रहे हैं, अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। आमीन। इस हवाले से और इस ज़िम्न में यकीनन सैयद मुख्तार हसन साहब का नाम भी एक मोतबर नाम है, और आज मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, मगर आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी मैं आपका डाल ज़रूर रहा हूँ। पैगाम मेरा पहुंचा- सलाम और मेरा शुक्रिया उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बहुत नवाजिश, मैं ज़रूर आपका पैगाम उन तक पहुँचाऊँ। यही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ी मोहब्बत। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ये थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी पार्लिमानी लीडर और मीडिया सेल के सरबराह इंतहाई मोहतरम जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब। आपने हमारी इस नशरिए को देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा फिर किसी खुसूसी नशरिए के साथ हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अरशद नईम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।